बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुज़श्ता रात इजराइल पर ईरानी हमले और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या गज़ा से जंग फैलकर मुकम्मल खित्ते को अपनी लपेट में भी ले सकती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद मौशी पॉलिसीज़ और हुकूमती इत्तेहाद को किस हद तक मुतासर कर सकता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा जिसमें हम अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत किस तरह खारजा पॉलिसी के टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। गजा से शुरू होने वाली जंग मुकम्मल मशरिक वस्ता में फैलती हुई दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रात तेहरान ने शाम में अपने काउंसिल खाने पर हालिया इजरायली हमले के जवाब में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से एक गैर मामूली हमला करते हुए 300 से ज़ायद मिसाइल दागे। ईरानी हमले में फौजी तनसीबात और फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने न सिर्फ अपने दिफाई निज़ाम को मुतहरिक किया बल्कि अमरीका और बरतानिया समेत मशरिक़ वस्ता में मौजूद दीगर इत्तेहादियों को भी अपने अड्डों से जेट तैयारों को ईरानी मिसाइलों को अपने अहदाफ पर पहुंचने से पहले ही मार गिराने की कोशिश करने पर भी उकसाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 50% से ज़ायद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जबकि इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान ने अपनी सरजमीन से इजराइल की तरफ बगैर पायलट के तैयारे रवाना करने के साथ क्रूज मिसाइल फायर किए थे, जिनमें से सिर्फ चंद मिसाइल इजराइल की सरजमीन पर गिरे हैं, जिससे फौजी अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मामूली नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता इजराइल की तरफ फायर किए जाने वाले ज़्यादातर मिसाइलों को इजरायली फ़ज़ाई हुदूद में पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका ने इजराइल की तरफ आने वाले तकरीबन तमाम ड्रोन्स और मिसाइलों को गिराने में मदद की है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुतअद्दिद गैर तस्दीक शुदा वीडियोज़ इजरायली दिफाई निज़ाम को अबूर करते हुए देखी जा सकती हैं। इजराइल के करीबी इत्तेहादियों बशमूल अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर मगरबी ममालिक ने फौरी तौर पर हमलों की मजम्मत की। अमरीकी सदर बाइडन ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने के लिए G7 का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। ईरान का कहना है कि ईरान ने दमिश्क काउंसिल खाने पर हमले के बाद अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है, जबकि इजराइल का कहना है कि तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का एक गैर मामूली इजलास की दरख्वास्त देते हुए मुतालबा किया है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को एक दहशतगर्द ग्रुप नामजद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ईरानी हमले की मजम्मत करते हुए इसे संगीन सूरत हाल करार देते हुए फौरी तौर पर दुश्मनी के खात्मे पर जोर दिया है। ना तो खित्ता और ना ही दुनिया किसी दूसरी जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। इजराइल पर हमले के बाद तेहरान ने वाज़े करते हुए कहा है कि एक वसी फौजी मुहिम के आगाज़ के बजाय इजरायली कार्रवाइयों के लिए जवाबी कार्रवाई थी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने वाज़े तौर पर अमरीका को मुदाखलत के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा है कि इसका बदला लेने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर दिफा मोहम्मद रज़ा ने मुतनब्बे करते हुए कहा है कि कोई भी मुल्क जो अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हुदूद इजराइल के लिए ईरान पर मुमकिन हमले के लिए खोलेगा, उसे हमारा फैसला कुन जवाब मिलेगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर बराह रास्त हमले का वादा किए बगैर कहा है कि इजराइल दिफाई और किसी भी जारहियत को डील करने के लिए तैयार है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद खित्ते में कशीदगी किस हद तक आगे बढ़ सकती है। क्या इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमले एक बड़ी जंग का पेश खैमा हो सकते हैं? क्या वजह है कि अमरीका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक गज़ा के मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ और पाकिस्तान के ईरान में साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एम्बेसडर साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, आप ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, वहाँ की जो पॉलिसी है, ये चीज़ें जिस तरीके से चलती हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो मिजाज है वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जो दमिश्क में जो हमला हुआ ईरानी काउंसलेट पर, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था ईरान की तरफ से बहुत बार धमकी आई कि इसका जवाब हम देंगे और वो फाइनली दिया।
اگر میں آپ سے پوچھوں ڈسپائٹ دا کلیم obviously ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے, ان کا میڈیا بھی کہہ رہے ہیں, ان کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ 100% ہمارا سکسیسفل رہا یہ تمام حملہ, یہ تمام چیزیں جو ہم کل رات سے دیکھ رہے ہیں, ایران نے اس سے اچیو کیا کیا یا مقصد کیا تھا؟ جو مین ان کا جو مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ جو ان کی کونسولیٹ پہ دماسکس میں 1 اپریل کو حملہ ہوا تھا اس کے خلاف انہوں نے ایک کارروائی کرنے کا ان کا حق تھا, جس حق کو انہوں نے استعمال کیا ہے, اور یہ ان کے جو یو این میں بھی انہوں نے جو مراسلہ بھیجا اس میں اسی چیز کا احاطہ کیا گیا. تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو ان کے ڈماسکس میں کونسولیٹ پہ جو حملہ ہوا ہے, جو انٹرنیشنل لا اور قوانین اور جو ہیں رولز ہیں ان کے بالکل منافی تھا, اس کے اوپر ایرانی گورنمنٹ کی صورت خاموش نہیں رہ سکتی تھی. لیکن یہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ انہوں نے اس ریٹیلیشن میں یا اس حملے میں جو انہوں نے اسرائیل پہ کیا ہے اس کو بڑے کیلیبریٹڈ طریقے سے کیا ہے, کہ جس میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے مزید ایسکیلیٹ نہ ہو. اور جہاں تک خبریں بعض ایسی جو غیر مصدق آئیں لیکن گردش ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حملے سے پہلے بلکہ شاید کسی ڈپلومیٹک چینل سے امریکہ کو بتا بھی دی گیا تھا کہ ہم کریں گے حملہ یعنی اسرائیل کی فوجی بات کے اوپر, لیکن وہ ایک ایسے طریقے سے کیا جائے گا جو ویری ویل کیلیبریٹڈ ہوگا, جس میں ایسکیلیشن کا خطرہ کم سے کم ہو. تو اب ان کی توقع, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اقوام متحدہ میں جو ان کا یو این میں ایرانی پرماننٹ مشن ہے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ وہ ایران سمجھتا ہے کہ اس جو حملہ جو انہوں نے کیا ہے ڈرون سے اور میسائل سے, اس حملے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ as far as they are concerned this matter has been concluded. یعنی ان کی توقع اب یہ ہے کہ اس کو اب آگے نہ چلایا جائے. اور میرے خیال میں امریکہ نے بھی بیہائنڈ دا سین جو اسرائیل کو میسیجز بھیجے ہیں اس میں یہ ہے کہ اب اس کو معاملے کو اب یہاں پہ چھوڑ دیا جائے, نہ چلایا جائے. تو میرا جو اپنی ذاتی طور پہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو وہاں پہ سچویشن مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پہ غزہ کے ارد گرد اور اسرائیل اور پیلسٹائن میں ہے, کوئی بھی دنیا کی طاقت سوائے اسرائیل کے نہیں چاہتی کہ یہ جو فائٹنگ ہے جو وہاں پہ ہو رہی ہے یہ پھیلے, زیادہ اسکیلیٹ ہو. اور اس میں نہ امریکہ کا اس میں مفاد ہے, نہ اس میں ایران کا مفاد ہے, نہ سعودی عربیہ کا مفاد ہے, نہ اور دوسرے ممالک جو ریجن کے یا نان ریجنل کا مفاد ہے. سو بیہائنڈ دا سین اب کوششیں کی جائیں گی. ایک تو ڈیکلیریشن تو ہو گئی ہیں, ویسٹرن پاورز نے ایران کے اٹیک کو کنڈیم کر دیا ہے, اسرائیل نے کہا ہے کہ بھئی وہ بھی اپنا سوچیں گے کہ اس کے اوپر کس طرح سے وہ ریئیکٹ کر سکتی ہیں. لیکن میرا اپنا ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کر کے اب اسرائیل کو کیا جائے گا کہ اس معاملے کو آپ فردر ایسکیلیٹ نہ کریں, اور معاملہ وہاں پہ میرا خیال ہے رک جائے گا. لیکن ان لائف میں کوئی چیز 100% جو اچھی ہے وہ اس کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی. اس لیے ہمیں اور دوسروں کو اور پاکستان کو ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اور ہمارے اپنے پاکستان کے فارن آفس نے بھی جو ایڈوائس دیا وہ یہ ہے کہ سارے جو پاورز ہیں وہ ریسٹرینٹ کا تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس چیز مزید ایسکیلیٹ نہ ہونے دیں. بالکل صحیح ہے. یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ شاید پہلے سے ہی ڈپلومیٹک چینلز کا استعمال کرتے ہوئے بتا دیا گیا تھا. اب اسی آرگیومنٹ کو بریگیڈیئر صاحب اگر اس سے لنک کریں, جو امبیسڈر صاحب نے بات کیا دیٹ کمپلیٹلی میک سینس کہ انہوں نے جس طریقے سے حملہ کیا ہے, ایک تو یہ میسج بھی دے دیا, بتا بھی دیا کہ اگر آپ کریں گے ہمارے پہ اس طریقے سے حملہ تو ہم جواب تو دیں گے, ریٹیلیٹ تو ہم کریں گے. اب ہم نے ریٹیلیٹ بھی کر دیا لیکن اس طریقے سے کر دیا کہ اسکیلیشن کم سے کم ہو, بڑھے نہ. اب اسی چیز پہ اگر دیکھیں تو یہ صبح سے بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ ڈرونز بھجوا دیے جو 8 سے 10 گھنٹے میں جی آ رہے ہیں اور اتنا ٹائم لگ رہا ہے. اگر واقعی میں چیزیں ایسکیلیٹ کرنی ہوتی تو پھر وہ والے ہائپرسونک میزائلز جو تہران نے پچھلے سال فلانٹ کیے, جس پہ یہ نعرے لگائے, جس پہ یہ ان کی سڑکوں کے اوپر ہی بینرز آویزہ کیے گئے کہ ٹیل اویو کو 400 سیکنڈز کے اندر ہٹ کر سکتے ہیں. ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ دورہ کرتے رہے, اس کی جو لانچنگ سیریمنی تھی اس سے بات کرتے رہے, یہ بتاتے رہے کہ 15 ٹائمز دا سپیڈ آف ساؤنڈ یہ ٹریول کر سکتے ہیں, تو پھر ان کا استعمال کیا جاتا. سو آپ امبیسڈر صاحب کے اس آرگیومنٹ کو اس چیز سے کیسے لنک کرتے ہیں کہ اسکیلیشن کی طرف جانا چاہتا ایران تو اس کے پاس بہت سارے اور طریقے تھے لیکن نہیں ہوا؟ شادی بات یہ ہے کہ اسرائیل یہ ایران نے
کلیئر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیا ٹارگیٹس ہیں. نمبر 1 ٹارگیٹ کلیئر تھا کہ دے ڈنٹ وانٹ ٹو گو ٹو دا سول پاپولیشن. جی. They went only to all those military target جو موسٹلی اسرائیل نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں 67 اور 73 وار کے. ایک تو یہ ہے. Then they wanted to convey a message کہ جی we are ready, we can retaliate and this is what we have shown you phase 1. ٹھیک. مین ان کے ویپن سسٹم انہوں نے ابھی یہ استعمال نہیں کیے. اور اس کے بعد کیونکہ آپ نے ایک ڈپلومیٹک کانسولیٹ کے اوپر جا کے اٹیک کیا which is نارمس اور ڈپلومیٹک نارمس یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ میں بھی نہیں ہے. اور پھر آرٹیکل 5 انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشن کا ہمیں کلیئر آتھورائز کرتا ہے جب آپ ہمارے اوپر انفالو کریں گے اٹیک تو وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو. یہ انہوں نے بڑے کلیئر کر دیا. ساتھ اناؤنس بھی کر دیا کہ فرام آور سائڈ دا میٹر از کلوزڈ انلیس اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا تو دین وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ریپلائی. یہ انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا. بالکل صحیح. تھرڈ بات یہ ہے دیکھیں اس وقت سمجھنے کی بات ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے. اسرائیل چاہتا ہے اس کو ایسکلیٹ کرنا. ٹھیک ہے. ٹو این ایکسٹینٹ جہاں کہ امریکن سے ریٹیلیٹ کریں ان سپورٹ آف اسرائیل اور اس کو کافی حد تک نیوٹرلائز کیا جائے ایران کو. دے وانٹ ٹو کل 2 birds with 1 stone. ادھر وہ پیلسٹین کے ساتھ کر رہا ہے, ادھر یہ ان کو کرنا چاہتا ہے وچ از ویری ویری سیریس. یہ اس کے ریپریکشن جو ہوں گے وہ بہت زیادہ مڈل ایسٹ میں ہوں گے اور اس کے فالوورز جو ہیں دے کین گو ٹو دا ہول ورلڈ آلسو. یہ بات امریکن کو سمجھ آتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ وی ول ناٹ گو فزیکلی گو این اٹیک اینڈ سپورٹ ان کو اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ انہوں نے کوئی ڈیمون کا وہ دے فیل سکسیزفل اس لیے کہ دیش سے 99% ان افیکٹو رہنے کے میزائل مینس کا آپ کو نقصان نہیں ہوا. گیو اس اسپیس ٹو ایران نے جو کرنا تھا کر لیا اپنے عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے ایگو کے لیے. تو یہاں اینڈ ہونا چاہیے. یہاں پر اب آتا ہے یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کا کام جن کا آج اجلاس بھی ہے. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی تک اسی نقطے پہ ایمبیسڈر صاحب کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیسی برے طریقے سے ناکام ہو گئی تو پھر چیزیں یہاں تک پہنچ گئیں جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جو ایران کا جوابی حملہ تھا اس کی صورت میں بھی نظر آیا. اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا یونائٹڈ نیشنز کا سیکورٹی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کیا وجہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک ٹوتھ لیس ادارے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ صرف وہ کہتے ہیں نا نشستن گفتن برخاستن والی چیزیں چل رہی ہیں. کوئی اپنا اثر و رسوخ کیوں نہیں اس کا نظر آتا؟ یہ آپ نے مجھے سوال کیا؟ جی آپ سے ایمبیسڈر صاحب. جی دیکھیے وہ یو این کا ہمیں ایک تو بڑی جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جانی چاہیے کہ یو این ایک جہاں تک جنرل اسمبلی ہے وہ تو ڈیبیٹنگ شاپ ہے. وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے, ریزولوشن پاس ہوتی ہیں. یو این سیکورٹی کونسل کے پاس وار اینڈ پیس کے بارے میں بڑی ایکسٹینسو پاورز ہیں, چیپٹر 6 اینڈ چیپٹر 7 آف دا یو این چارٹر. لیکن اس میں بھی ہمیں نظر یہ آتا ہے, ہمارا جو ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے پچھلے 70-75 سال سے بھی ہے کہ جب بڑے اہم وار اینڈ پیس کے ایشوز ہوں تو اس کے فیصلے یو این سے باہر ہوتے ہیں. یو این سیکورٹی کونسل میں جا کے ان کو فردر یعنی کنفرم کروا لیا جاتا ہے, لیگیلٹی اس کو ایک شکل دی جاتی ہے. فیصلے وہاں پہ نہیں ہوتے. تو اسی لیے آپ پیلسٹائن کے اوپر سینکڑوں ریزولوشن ہیں جو یو این جنرل اسمبلی نے اور یو این سیکورٹی کونسل نے پاس کیے ہیں, اس کا کچھ اثر نہیں ہوا. کشمیر کے اوپر بھی دیکھ لے ہیں. تو یہ چونکہ بڑے اہم وار اینڈ پیس سیکورٹی کے ایشوز ہیں, ان کے اوپر فیصلہ پاور کی بیسس پہ جو پاور بیلنس ہے اس کی بیسس پہ ہوتا ہے اور پھر یو این میں اس کو خالی سیل آف اپروول اسٹیمپ آف اپروول اس کے اوپر لگائی جاتی ہے. آج کل آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پاور بیلنس جو ہے وہ کس طرح کس کی فیور میں ہے, اسرائیل کی فیور میں ہے یا پیلسٹینیز کے فیور میں ہے یا جو ریجنل دوسرے ممالک ہیں ان کی فیور میں ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو تو آپ ہائیسٹ لیول آف پاور بیلنس ہے وہ تو اسرائیل کے پاس اوور ویلمنگ اس وقت ملٹری پاور ہے. ان کے پاس یو ایس کی, یو کے, فرانس, جرمنی اور دوسرے ویسٹرن ممالک کی ان کو پوری حمایت ہے. اور یہ حیران کن چیز نہیں ہے, اس لیے کہ اسرائیل کی جو کریشن ہی تھی وہ کہ یہ اصل اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو اسرائیل واز کریٹڈ ایز اے ویسٹرن آؤٹ پوسٹ مڈل ایسٹ اس مقصد کے لیے کہ وہاں پر جو ویسٹرن ممالک کے یا جو مفادات ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ہیں, سیکورٹی کے معاملات ہیں, اکنامک ہیں, ٹریڈ روٹس ہیں, ٹرانزٹ روٹس ہیں, ٹرانسپورٹ روٹس ہیں, ان کو میں ویسٹرن جو مفادات ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے انہیں ایک اپنا مورا اس علاقے میں چاہیے تھا اور اسرائیل وہ مورا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہی ممالک جو دوسرے کسی جگہ پہ کوئی ایک جان بھی کوئی چلی جائے تو وہ شور مچ جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں. غزہ میں 33,000 سے زیادہ فلسطینی یا غزہ کے لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو بس وہ برائے یعنی ایسے لفاظی کے طور پہ ہیومن رائٹس تو دور کی بات ہے, وہ تو اینیمل رائٹس پہ کتنا شور مچاتے ہیں اور کیا کیا وہاں پہ تماشے لگ رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ وہ خالی لفظ اور اسٹیٹمنٹس وہ کیا, لیکن دے میک شور کہ اسرائیل کو کسی لحاظ سے کچھ ایسی بات نہ ہو جیسے اسرائیل کو نقصان پہنچے. تو اس لیے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور اس لیے یہ توقع کرنا کہ یو این یا یو این سیکورٹی کاؤنسل اس معاملے میں کوئی اہم کردار کا ادا کر سکے گی, وہ میرا خیال میں بالکل ہی ان ریئلسٹک ہے, وہ نہیں ہونے والا. بالکل ٹھیک. اگر اس میں کچھ ہونے والا ہے تو تب ہی ہوگا کہ اگر جو اس ممالک اس خطے میں جو عرب ممالک ہیں, جو مسلمان ممالک ہیں, جو ایگزیکٹلی ویری ویلڈ پوائنٹ, اور یہی سوال میں کرنے بھی لگی تھی ابھی. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف لے آتی ہوں. ایران نے یہ جب دھمکی دی کہ ہم یہ بدلہ لیں گے, اس وقت کہا کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں, اس میں ہمارا ساتھ دیں. پھر چلیں ایران کا ساتھ نہ دیں, اس جوابی حملے میں ان کا ساتھ نہ دیں, کچھ نہ کریں, ایک جگہ پر تو اکٹھے ہو جائیں. فلسطینیوں کی جو حالت ہے, جو ان کے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ہزاروں شہادتیں ہو گئی ہیں, وہ نہیں ہماری آنکھیں کھول پا رہی. وہ امہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ نہیں کر پا رہی. یہ کیا بنے گا, کیا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس پہ کوئی کنسنسس؟ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ 60 لاکھ اسرائیلیز جوز 1.5 سے 2 ارب مسلمان ملکوں کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انسانیت کا جو حال ہے, اور ہماری OIC کو دیکھ لیں کہ وہاں کیا خاموشی ہے, کیا وہاں سے ایک اجلاس کے بعد کبھی اسٹیٹمنٹ آئی. دیٹ از دا ریزن کہ وہ ہم سب کا یہ ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھ ہونا بھی چاہیے. وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. ایون پاکستان کی رسپانس دیکھیں, اٹ واز ویری میڈ, آئی اپریشیٹ. اور کہا کہ ہم نے 2 اپریل کو جو ہوا تھا, وی ور شور کہ ہم نے کہا ریسٹرین کریں اور ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. دونوں کو ریسٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اور دا بیسک فیکٹر جو غزہ میں ہو رہا ہے, جس طریقے سے انسانیت کا وہ برا حال ہو رہا ہے, مظلوم بچے عورتوں بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے, 33,000 شہید ہوئے, اور 15,000 ملبے میں دبے ہوئے ہیں. ویئر از دا مسلم ورلڈ؟ اس لیے وہ اس کو شے مل رہی ہے کہ ابھی آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے اس کے فالو سب سے افیکٹ تو اسرائیل یہ مڈل ایسٹ میں ہوگا. جی کہتا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کیا کام رسپانسبلٹی. دے ہیو وائس سیکورٹی کونسل واز میڈ ان 1945 کہ لوگوں کے تصفیے جو ہے ملکوں کے ان کو حل کیا جائے. پہلے نیشن تھی, یہ بنی, کیا کیا ہے, اٹ از ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی 4-5 ورلڈ پاور. بالکل کہہ رہے ہیں فیصلہ. اس کے لیے اس وقت ایک اور ریلائز کریں, پاکستان کی میں ایک اور مثال دے رہا ہوں. اس لیے پاکستان کی مسلح افواج آر اسٹرانگ. ہم یہاں پر وی نیڈ ٹو بی مور یونائٹیڈ. یہ اگر لیبیا کا حال دیکھ لیں جو ابھی یہ غزہ میں ہو رہا ہے اور شام میں ہو رہا ہے. بالکل, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, لیکن آپ نے جو بھی بات کی نا, جو ہم کہہ رہے ہیں مسلم ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, اس پہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی. ایک عرب ملک کے اندر پچھلے دنوں امام صاحب جو ہیں وہ نماز جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا وہ سب سے مختصر ترین خطبہ تھا. اور انہوں نے صرف ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ جس امت کی, جن مسلمانوں کی 38,000 شہادتیں آنکھیں نہیں کھول سکی, ان کو نہیں جگا سکی, تو میرا خطبہ ان کو کیا جگا دے گا. یہ کہہ کے انہوں نے کہا صفیں سیدھی کریں اور نماز ادا کریں. سو یہ ہماری حالت ہے. بہرحال I have to wind up here. Thank you Ambassador Javed Hussain and Brigadier Haris Nawaz for joining us on the show. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. توقع کی جا رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان بھی تحریک انصاف کے زیر سایہ بننے والے حکومت مخالف اتحاد کا حصہ بن جائے گی, مگر صورتحال کوئی دوسرا ہی رخ پیش کر رہی ہے. گزشتہ روز پشین جلسے کے دوران تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے دوران اس وقت اختلافات سامنے آئے جب پارٹی سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جلسے کے دوران نعرے لگائے گئے. جمعیت علماء اسلام نے نہ صرف تحریک انصاف پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگایا, بلکہ خبردار کیا کہ اگر تحریک انصاف کی سیاست کا محور صرف سیاسی رہنماؤں کی توہین ہے تو ان کی جماعت اپوزیشن میں بھی نہیں رہ سکے گی.
پشین جلسے کے بعد JUIF نے اپنے پارٹی سربراہ کے خلاف نعرے بازی کی مذمت کی اور جلسے کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ پشین کے جلسے میں تحریک انصاف نے اپنا اصل رنگ دکھایا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پشین جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا ناکام جلسہ کرسی کے حصول کی کوشش ہے۔ اپوزیشن کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف تحریک کا آغاز ایسے وقت کیا ہے جب وفاق عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ ایک نئے پلان کی طرف بڑھ رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ نئے پروگرام میں داخل ہونے سے پہلے حکومت بجٹ میں انرجی کی قیمتوں کو بڑھانے کے ساتھ ٹیکس نیٹ کو وسیع اور قومی اداروں کی نجکاری کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا ماننا ہے کہ IMF کی شرائط ماننے کے بعد انرجی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوگا اور جون جولائی میں حکومت کے خلاف عوامی رایامہ مزید تبدیل ہو جائے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم 6 جماعتی اتحاد کی حکومت مخالفت پر بات کریں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ اتحادی حکومت کی معاشی پالیسی جلسوں اور احتجاج سے کیسے متاثر ہوگی، کیا بجٹ کے بعد حکومت کے چیلنجز میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی بلال اظہر کیانی۔ بہت بہت شکریہ بلال کیانی صاحب، اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، اب آپ لوگوں کے خلاف 6 جماعتیں ایک تحریک کا آغاز کل ہم نے دیکھا ہے کر چکی ہیں پشین سے، اب جو بھی تھا جلسہ جتنا بھی ناکام تھا، کم تعداد میں لوگ آئے یا زیادہ تعداد میں لوگ آئے، اس کا آپ کو لگتا ہے کہ اثر آئے گا آپ کی حکومت پر؟ آپ لوگ اس کے وہ جو کہتے ہیں نا آفٹر شاکس فیل کریں گے جب یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوگا؟ تو بھی اسلام آباد تک بھی وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب آپ لوگ اگلے بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ جی دیکھیے، آپ نے پشین کے جلسے کا ذکر کیا ہے تو بس تھوڑا بہت ہے جی، ہمیں بھی خبر ملی کہ اس طرح جلسہ ہوا ہے، اور آپ نے جس طرح فرمایا ابھی اس سیگمنٹ کے آغاز میں کہ وہاں پہ شاید جو سو کالڈ اتحاد ہے اس میں ایک دوسری جماعتوں کے خلاف لیڈرشپ کے خلاف نعرے، کیونکہ مولانا صاحب کی جماعت ابھی تک شامل نہیں ہوئی نا اس میں، وہ تو ابھی وے کر رہے تھے اپنے آپشنز کے۔ دیکھیے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF ہماری 16 ماہ کی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں، مگر مجھے ان کی اس اتحاد میں شامل ہونے کی منطق اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ اگر ان کو یہ گلا ہے کہ ان کی سیٹیں کسی نے چھینی ہیں تو وہ تو پھر PTI ہی ہے، تو کیونکہ ان کے تو سارے کلیمز بھی خیبر پختونخوا کے۔ بہرحال جو آپ کا سوال ہے اس کے متعلق دیکھیے جی، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اوور دا عید ہالیڈیز ایز ویل پرائم منسٹر صاحب نے اپنا فوکس جو ہے وہ حکومتی معاشی مسائل کے حل پہ رکھا، ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے تیاریوں پہ رکھا، وزارتیں کام کرتی رہیں، میں بھی کچھ میٹنگز کا حصہ رہا، تو اس لیے میں تو آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں جی، ہم اپنے کام پر فوکسڈ ہیں۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا ابھی وزیر خزانہ اور ہماری وزارت خزانہ کی ٹیم ابھی IMF کی اور ورلڈ بینک کی جو اسپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی جا رہی ہے۔ جی 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 سو دیکھیے ایز اے رزلٹ ہم تو جی اپنے کام پہ فوکسڈ ہیں، باقی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے وہ بالکل کریں۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری کام اور اس کو کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہتر ہے کہ اگر یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ اگر پارلیمان کے اندر آ کے ان ایشوز کے اوپر اپنا کردار ادا کریں، آگے اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی بننی ہیں، مگر اسٹینڈنگ کمیٹیز کی عدم موجودگی میں بھی اگر ایشوز کے اوپر یہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو یا کنسٹرکٹیو کوئی بات پیش کرتی ہیں تو بہتر ہوگا، اس ڈائلاگ کا حصہ بنے۔ مگر ادروائز تو دیکھیے یہ ہمارا کام نہیں روکے گا، ہمیں ویسے بھی PTI کی خاص طور پہ تو پچھلی 1 دہائی سے عادت ہو گئی ہے، 16 ماہ کی حکومت بھی ہم نے دیکھا، مگر اپنا کام جاری رکھا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ان کو یہ جو ریزسٹنس کی پالیٹکس ہے یا احتجاج کرنا ہے، سڑکوں پر آنا ہے، عوام کو لانا ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں زیادہ دور مت جائیں، یہ ابھی جو ریسنٹلی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے ججز کے خط کے بارے میں، وہ جو چیف جسٹس نے سوموٹو نوٹس لیا، ایک دن پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے، اگلے ہی دن پہلی سماعت میں چیف جسٹس صاحب نے آپ کو فل کورٹ بنانے کا بھی اندیا دے دیا۔ 2014 میں 126 دن کا آپ کا دھرنا تھا، 4 حلقے، کیا ہوا؟ گیون کرنا پڑا، سب کچھ ہوا، جوڈیشل کمیشن بنا، وہ 4 حلقوں والے معاملے پہ تحقیقات ہوئی، بھلے کچھ نہ نکلا ہو، لیکن یہ انڈر پریشر کیسے لانا ہے اداروں کو، حکومتوں کو، یہ تو آتا ہے ان کو۔ دیکھیے میں تو یہ ہرگز نہیں کہوں گا، اور میرے خیال سے پریزمپچوس ہے یہ کہنا کہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ جو ہے وہ
کوئی پی ٹی آئی کے پریشر پہ بنایا ہے. ابھی تو بنا نہیں ہے لیکن اوبیسلی انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا نہیں, مگر ایک لارجر بینچ کی ہوئی ہے. دیکھیے جی, یہ بھی ڈیمانڈ تو تھی ویسے پی ٹی آئی کی. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ جہاں تک ججز کے خط کا معاملہ ہے نا, اور جہاں تک اس میں پی ٹی آئی کے کردار کا معاملہ ہے, تو یہ وہی ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. دیکھیے سپریم کورٹ, وہ جو معاملہ تھا 6 ہائی کورٹ کے ججز نے جب وہ چٹھی لکھی, وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس گئی. اس کے بعد سپریم کورٹ کے ایک فل کورٹ میٹنگ میں ایک میجورٹی opinion سے فیصلہ ہوا کہ حکومت سے, وزیر اعظم سے چیف جسٹس صاحب ملیں, اور انہوں نے پروپوز کیا کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے, اور اس کے لیے نام بھی تجویز کیا گیا. حکومت نے سپریم کورٹ کی ہی خواہش پر ملاقات اور سپریم کورٹ کی پروپوزل پہ انکوائری کمیشن اور ایک ہیڈ آف دا کمیشن بنائے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اب اپنا ہی اس پہ انہوں نے سو موٹو لینے کا فیصلہ کیا ہے. تو دیکھیے دیٹ از کمپلیٹلی دیئر پروگیٹو. ان ججز نے بھی اپنے ہی ادارے کی طرف رجوع کیا تھا, اس ادارے نے اب یہ فیصلہ کیا ہے, اور اس ادارے کی سپریم کورٹ کی یا جوڈیشری کی معاونت کے لیے پہلے بھی حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی, اور اب بھی یہی کہا ہے. جب آپ پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے تو اٹارنی جنرل نے کہا جی آپ نے پہلے انکوائری کمیشن کی بات کی تھی, ہم نے وہ بھی کیا, اور جو انڈورس ہوئی اس ہیئرنگ میں بات کی, یہ سپریم کورٹ کی خواہش بھی تھی. آئندہ بھی حکومت اٹ ریمینز اویلیبل. دیکھیے بات یہ, میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ہو جس میں پارلیمان میں بھی پروسیڈنگز مفلوج ہوں, جس میں سڑک پہ بھی آگ لگے, جس میں 9 مئی جیسے واقعات ہوئے ہوں اور مزید اس طرح کے واقعات ہونے کی کہیں رسک بنے, اس سے بہتر ہے کہ یہ چیزیں اوائڈ ہوں. اور اب جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں, جس میں معاشی چیلنجز بھی ہیں, جس میں اب دہشت گردی بھی ہے, داسو, تربت, میر علی, گوادر, نوشکی, تو دیکھیے اس طرح کے حالات کے اندر ہمیں یقیناً اکٹھے اور متفق ہونے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے. 2013 سے 18 کے درمیان آپ کو یاد ہے جب اس طرح کے حالات تھے, تو پی ایم ایل این نے اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل دینے کے لیے ساری جماعتوں کو اکٹھے کیا تھا, جس سے آپ کے جوانوں کو, آپ کی آرم فورسز کو, آپ کے پولیس کے اہلکاروں کو, سب کو یہ کانفیڈنس ملا تھا کہ پوری قوم اور سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم اب کوئی بھی کام کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑیں گے. ہمیں اپنے جوانوں کو, اپنی پولیس فورسز کو, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اپنی آرم فورسز کو آج بھی یہی پیغام دینا ہے. دس از جسٹ ون ایسپیکٹ, بٹ دا آئیڈیا از کہ اگر آپ نے اس ملک کو معاشی طور پہ آگے لے کے چلنا ہے, غربت میں کمی لانی ہے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں داخل کروانا ہے, دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, تو یہی اپروچ ہمیں کرنی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اعتراضات اپوزیشن کے بھی ہیں اس کو بھی اوپر بھی ڈسکشن کرنے کا فورم پارلیمان. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ابھی گو کہ ان کی تحریک کا نام ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے ہم کر رہے ہیں, ہم نے آئین کے تحفظ کے لیے تحریک چلائی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اب پشین میں بھی اگر دیکھیں, اور جس چیز پہ شاید کہنا چاہیے کہ وہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں, وہ آنے والے دنوں میں جو انرجی پرائسز تو پہلے ہی بڑھ گئیں, اب مزید جو بڑھیں گی, جو آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کو لے کر اس کے بعد آنے والی مہنگائی پہ وہ بات کریں, اور یہ توقع ہے ان کی کہ جب بجلی کی قیمتیں آپ لوگ بڑھائیں گے, جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی, تو پھر عوام آٹومیٹکلی ان کے ساتھ نکلے گی. یہ ہمارے پروگرام میں پی ٹی آئی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ دیکھیے گا, یہ ان کو ذرا آئی ایم ایف کا اگریمنٹ کر لینے دیں, اس کے بعد دیکھیں عوام کیسے آتی ہے. دیکھیے بات یہ کہ ملک بہت مشکل حالات میں, اور یہ حکومت لینا کسی کے لیے بھی کوئی اٹس ناٹ اے واک ان دا پارک. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہماری جماعت نے, پیپلز پارٹی نے بھی ایٹ دا ٹائم کہا تھا کہ پی ٹی آئی اگر بنا سکتی ہے تو آپ بنائیں. مگر دیکھیے تو ہم نے, ہر کسی نے ایک دوسرے کو یہ موقع دیا, مگر ایک الیکشنز کے بعد ایک مینڈیٹ جب بن گیا تو یہ ہمارا فرض تھا کہ اگر وہ کوئی اور حکومت نہیں بن رہی تو ہم نے ایک حکومت بنا کے ملک کو آگے تو لے کے چلنا تھا, ان کام پہ تو لگنا تھا, بجائے اس کے کہ ایک پولیٹیکل ویکیوم کانسٹنٹلی رہے. بالکل یہ آسان کام نہیں ہے, بالکل اس میں ہمیں ابھی آئی ایم ایف پروگرام میں بھی جانا ہوگا, ہمیں اپنی معاشی اصلاحات کرنی ہوگی جس میں پاور سیکٹر ریفارمز بھی ہیں. یقیناً کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بجلی کا ٹیرف بڑھے, مگر ایک ایسا ملک جہاں پہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, جہاں پہ بجلی کی چوری ہے, جہاں پہ ہم اپنی بجلی کی پیداوار کو اتنا سستا ابھی تک نہیں بنا سکے جتنی ہونی چاہیے, اور اس کی وجوہات کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 سے 22 کا دور ہمارے لیے بہت حوالوں سے ڈیزاسٹرس تھا. بجلی کے اندر اگر آپ ایک مثال لے لیں تو ایل این جی لانگ ٹرم سستے کانٹریکٹ لینے کی ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ملی تھی کووڈ کے درمیان, جو پی ٹی آئی نے نہیں اٹھائی فرنس آئل لابیز کو خوش کرنے کے لیے. یہ صرف ایک مثال ہے, میں لمبی تفصیل میں نہیں جان چاہتا, بٹ دا پوائنٹ ویئر وی اسٹینڈ ناؤ, یہ بات جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کر رہے تھے جو اس ٹائم خود اس کے وزیر تھے, ان کا یہ پورٹ فولیو ایگزیکٹلی. تو دیکھیے آج ہمیں بجلی کی سستی پیداوار پہ بھی فوکس کرنا ہے, اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز, بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی ایفیشنسی بھی بڑھانی ہے, بجلی چوری کو بھی ختم کرنا ہے. یہ سب چیزیں کریں گے تو بجلی بنانے کی قیمت بھی کم ہوگی اور بجلی کے ٹیرف بھی کم ہوں گے. تو دیکھیے یہ اصلاحات تو ہمیں کرنی ہوگی, مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز جو آپ
20 रुपए की बना रहे हो वो बार बार 10 रुपए की बेचें, क्योंकि जब ऐसा होता है तो सर्कुलर डेट में इजाफा होता है, और सर्कुलर डेट का भी जो बोझ है जो अब तकरीबन 4000 अरब रुपए से तजावज़ कर गया है, उसका भी बोझ आवाम पर ही आता है, क्योंकि वो सर्कुलर डेट कहाँ से पूरा होता है। जी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं ये हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो मुल्क के मुआशी मामलात के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना पेश करें, मगर पार्लियामेंट के अंदर करें और दलाइल और फैक्ट्स के ऊपर करें। अवाम भी ये देखना चाहती है कि इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं, दहशतगर्दी के जो इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर पार्लियामान एक सब्सटेंटिव फोरम नज़र आए जहाँ पे उनके मसाइल और जो उनके रोज़मर्रा की जो बातें वो कर रहे हैं, जो वो मुल्क के मसाइल समझते हैं, उसकी अक्कासी और रिप्रेजेंटेशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो रही है। मगर अगर आपने सिर्फ चीप पॉलिटिकल स्टंट्स करने तो आप करें। देखिए, हमने 16 माह की हुकूमत के अंदर भी मुश्किल फैसले लिए थे, हम आज भी बिल्कुल जहाँ पे ज़रूरत है लेंगे। आपने देखा कि जहाँ पे PIA की निजकारी की प्रोसेस है वो भी आगे चल रही है, जहाँ पे IMF के प्रोग्राम को, आपके अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वो प्राइवेटाइजेशन के सख्त खिलाफ। नहीं जी, ऐसा मेरा ख्याल है जी, उसके ऊपर उनके कुछ रिजर्वेशन ज़रूर हो सकते हैं, और अगर हैं तो वो हम बिल्कुल बैठा के दूर करेंगे। मेरे से वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं थे। एक दो उनकी जमात के लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू आया था कि आउटराइट सेल के बजाय या सेल के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, जो खुद भी एक प्राइवेटाइजेशन का मोड ही है। ठीक, तो देखिए, ये तो आप चीज़ें जो टेक्निकलिटीज़ हैं या मोड्स हैं ये डिस्कस हो सकते हैं, मगर बुनियादी बात ये है कि आज आपको अपना टैक्स नेट वाइडन करना होगा। जो लोग अपना टैक्स का हिस्सा नहीं अदा करते उनको अदा करना होगा, ताकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, जो तनख्वाह पेशा तबका है, उसके ऊपर मजीद बोझ न डले। जी, और उसी की तरफ अब हम काम कर रहे हैं जी। और देखिए, उन इस्लाहात के अंदर ये IMF प्रोग्राम भी उसका हिस्सा है। IMF प्रोग्राम के अंदर भी जो चीज़ें आप एग्री करते हैं वो वही हैं जो वैसे भी आपके मुल्क की ज़रूरत है। आप IMF प्रोग्राम में ना भी हों तो तब भी आपने उन सारी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ का कुछ करना है जिनमें 100 हज़ारों अरब रुपए ज़ाया होते हैं। आपको टैक्स नेट वाइडन करना है, आपको बिजली चोरी ख़त्म करनी है। तो यही हमारा मिशन है जी, और इंशाल्लाह हमारा यकीन है कि जब ये होगा तो आपकी एनर्जी, आपकी बिजली भी ज़्यादा अफोर्डेबल होगी, लोगों की कुव्वत ख़रीद भी बढ़ेगी और मुल्क के मईशत में। राइट, बिलाल अज़हर कियानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। उन्नीसवीं सदी के आगाज से अमरीकी खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी का जायजा लिया जाए तो इसकी सिर्फ एक समत है, जंग और जोर बाजू के जरिए अपने अहदाफ को हासिल किया जाए। अमरीकी पॉलिसी का सबसे अहम टूल इसकी मिलिट्री पावर है। अमरीकी खारजा पॉलिसी में सफारतकारी का कोई जुज़ शामिल नहीं है। अमरीका सफारतकारी को बिल्कुल नहीं समझता, सिर्फ जोर बाजू और अपनी मिलिट्री ताकत के बलबूते पर दुनिया पर अपना राज कायम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस वक्त 3 जंगें लड़ रहा है। 3 में से 2 बाकायदा जंगें हैं जिन्हें गर्म जंगें या हॉट वॉर्स भी कहा जा सकता है, जबकि चीन के साथ साउथ चाइना सी में सर्द जंग भी मजीद कशीदा होती दिखाई दे रही है। वाशिंगटन ने इस वक्त 2 जंगी महाज गर्म किए हुए हैं, जिसमें यूक्रेन और गजा शामिल हैं। यूक्रेन जंग नेटो की तौसी की जंग है जिस पर अमेरिका 1992 से अमल पैरा है। 30 साल से अमेरिका रूस को कमजोर करने की हिकमत अमली पर कायम है। सोवियत यूनियन की तहलील के बाद अमेरिका तमाम आज़ाद रियासतों पर अपना असर रसूख कायम करना चाहता था। अमेरिका सोवियत यूनियन के तमाम छोड़े हुए फौजी अड्डों पर अमेरिकी तसल्लुत चाहता था, और फौजी अड्डों को अपने जेरे कंट्रोल लाने के लिए सबसे अहम पहलू नेटो की तौसी थी। चुनाचे नेटो की तौसी के अमल का आगाज किया गया। नेटो की तौसी का वाहिद मकसद रूस की सरहदों की तरफ बढ़ना था। यूक्रेन रूस के लिए रेड लाइन था और है। रूस ने गुज़श्ता 15 साल में कई मरतबा अमेरिका को बावर कराने की कोशिश की कि यूक्रेन की तरफ ना बढ़ा जाए। जूलियन असांज के एक लीक्ड डॉक्यूमेंट के जरिए हमें मालूम हुआ था कि विलियम बर्न्स, जो 2008 में रूस में अमेरिकी सफीर और मौजूदा CIA के डायरेक्टर हैं, उनके जरिए पैगाम में यूक्रेन तक नेटो की तौसी का तस्करा किया गया था। तवील सफ़र को मुख्तसर करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा जा सकता है कि अमेरिका की सफारतकारी का वाहिद जरिया इसकी मिलिट्री ताकत थी, जिसके जरिए अमेरिका ने यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए रूस को कंट्रोल करने की कोशिश का आगाज किया, जिसका सिलसिला आज भी जंग की सूरत में हम देख रहे हैं। अमेरिका की गजा में जंग की बात की जाए तो ये जंग बगैर किसी वक्फे के जारी है। ना अमेरिका ने असलहे की फराहमी में वक्फा आने दिया और ना ही फंड्स की फराहमी में।
امریکی اسلحے کے زور بازو پر آج غزہ میں جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کا عمل بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کو آج 57 برس بیت چکے ہیں، مگر 57 برس بعد بھی امریکہ صہیونی ریاست کو 1967 میں حاصل کی گئی فتوحات اور زمینی قبضے کو تاخیری حربوں اور جنگ کی مدد سے اپنے زیر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے تاکہ لاکھوں اسرائیلی آبادکاروں کو آباد کیا جا سکے۔ گزشتہ 57 سال سے اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کی پالیسی ہمارے سامنے ہے۔ 1948 میں نسل کشی کے خلاف بنائے گئے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ امریکہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو خود ہی ختم کر چکا ہے۔ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد اسرائیل غزہ میں شروع ہونے والی جنگ کو مزید توسیع دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ رات دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کا رد عمل دیتے ہوئے ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے تقریباً 300 ڈرون اور کروز میزائلز فائر کیے، جس میں اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا تھا کہ 50% اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی ترجمان کا کہنا تھا کہ صرف چند ایرانی میزائل اسرائیل کی سرزمین پر گرے، جس سے صرف انفراسٹرکچر کو معمولی نقصان ہوا۔ غزہ سے امریکہ کی مدد سے شروع ہونے والی جنگ مکمل مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ امریکہ کی تیسری سرد جنگ چین کے ساتھ جاری ہے، جس کا الزام چین پر لگایا جاتا ہے۔ دراصل یہ سابق صدر براک اوباما کی بنائی گئی پالیسی ہے۔ چین کی مسلسل ملٹری اور معاشی کامیابی دنیا میں امریکی اجارہ کے لیے ایک چیلنج کا باعث بن رہی تھی۔ امریکی خارجہ اور سیکیورٹی ماہرین کا ماننا تھا کہ چائنا از گیٹنگ ٹو بگ اینڈ ٹو پاورفل۔ چین اپنی ملٹری اور معاشی طاقت کی وجہ سے امریکہ کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ثابت ہو رہا تھا۔ گزشتہ 40 سال میں چین دنیا کی کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں رہا۔ اس کے باوجود امریکہ چین کو اپنے لیے ایک خطرہ تصور کرتا ہے۔ امریکہ نے چین کی معیشت کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی ملٹری طاقت کے ذریعے چین کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ امریکہ چین کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر نئے اتحاد بنا کر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ چین کا راستہ روکا جائے۔ جب چین رد عمل دیتا ہے تو امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں چین ایک خطرہ ہے اور چین دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے ایڈیٹوریل کے اختتام پر ہم واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ملٹری طاقت اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پر قائم ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی کا دار و مدار امریکی عوام کے مفادات میں نہیں۔ واشنگٹن اپنے خارجہ اور سیکیورٹی اہداف جھوٹ، ملٹری طاقت اور جنگ کے خوف سے دنیا بھر میں چلا رہا ہے۔ امریکہ دنیا میں تباہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں جنگوں کی بدولت امریکہ اپنی پالیسیز کو دنیا بھر میں لاگو کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.